बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर फैसला कुन मोड़ पर आन खड़ी है। एक तरफ फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों ने 9 मई के 3 मुकदमात में तहरीक इंसाफ की आला क़यादत को सख्त सजाएं सुनाकर सियासी मंजरनामे को हिलाकर रख दिया है। आज 3 मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा और 10 मुल्ज़िमान को 203 जरताज गुल समेत जो है वो सजाएं सुनाई गई हैं। तकरीबन ये कुछ 10-10 साल की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली, पंजाब और सेनेट में मौजूद तीनों कायदे इस खिलाफ सजा याफ्ता करार दिए गए हैं। तो दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी सतह पर अमरीका और भारत के दरमियान तिजारती कशीदगी ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन पर सवालिया निशान लगा दिया है। अदालतों से उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और हामिद रजा जैसे रहनुमाओं को 10-10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद PTI के पार्लिमानी मुस्तकबिल पर गहरे साए मंडलाने लगे हैं। वहीं दूसरी जानिब अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तवानाई और तिजारत पर नई खुरबतें भारत के लिए खतरे की घंटी बन रही हैं। क्या ये सियासी सजाएं एक तयशुदा मंसूबे का हिस्सा हैं? क्या वाशिंगटन की दिल्ली से नाराजगी पाकिस्तान के लिए एक नई खिड़की खोल रही है? आज के बदलते फैसलों, बदलते इत्तेहादों और बदलते बयानियों के बीच हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान किस सिमत जा रहा है और इसे किधर जाना चाहिए। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर साहब रिजवान रसी साहब, मजहर बड़ला साहब, अमीर अब्बास साहब और माहिर कानून यासिन आज़ाद साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सबसे पहले एक्सपर्ट राय ले लेते हैं आज के फैसलों के हवाले से। यासिन आज़ाद साहब, इन फैसलों पर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों फैसले तो आने थे ही 9 मई के हवाले से, लेकिन जो फैसले सामने आए हैं उसकी शफाफियत पर एक संगीन किस्म के सवालात जो है वो जन्म ले रहे हैं। एक तो ये कि बाटा रेट पर जिस तरीके से सजाएं सुनाई गई हैं 10-10 साल की, वो भी जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तमाम लोगों के मामलात को एक ही तराजू के अंदर रखकर चेक किया गया है और सजाएं सुना दी गई हैं। दूसरा ये कि वो लोग जो उस दिन शहर में मौजूद भी नहीं थे, मौका तो छोड़िए शहर में भी मौजूद नहीं थे, उनको भी इन 9 मई के मुकदमात में सजाएं सुना दी गई हैं। सर, ये कितना बड़ा सवाल है कानून की शफाफियत पर और इंसाफ की फराहमी पर? देखें, जहाँ तक अदलिया के फैसलों का ताल्लुक है, 9 मई के केसेस काफ़ी अरसे से पेंडिंग थे जी। बाज़ केसेस जो मिलिट्री तनसीबात को जिन लोगों ने नुकसान पहुँचाया था वो उसका तो फैसला मिलिट्री कोर्ट ने किया, लेकिन जो सिविल तनसीबात को नुकसान दिया गया उनके केसेस को अलग करके एंटी टेररिज्म कोर्ट में भेज दिया गया। चंद दिन पहले आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को सज़ा हुई, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी किया गया क्योंकि उन्होंने बाई वे ऑफ एविडेंस साबित किया कि जो 9 मई का इंसिडेंट है उस दिन वो कराची में मौजूद थे और उनकी किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आज के दिन जो जिन लोगों को सज़ा दी गई, आपको ज़रा तफसील में जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों को सज़ा दी गई वहाँ बहुत सारे लोगों को बरी भी किया गया। अब जिनको सज़ा दी गई और जिनको बरी की गया उनको भी देखना पड़ेगा कि जब ट्रायल कोर्ट के अंदर एविडेंस हुई और एविडेंस रिकॉर्ड करने वाला खुद ट्रायल कोर्ट खुद था, उसी ने एविडेंस रिकॉर्ड की और उसने जजमेंट दिया। जो उसकी नज़रों में इनोसेंट थे उनको उसने बरी कर दिया और जो एविडेंस है उनकी नज़रों में जो था उनको उसने सज़ा सुना दी। ये सज़ा किसी इदारे ने नहीं बल्कि अदलिया के इदारे ने, जो कोर्ट है, कंसर्न कोर्ट है जिसका ताल्लुक था, उसने सुनाई। अब इस फैसले के खिलाफ जिन लोगों को सज़ा दी गई उनको राइट ऑफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या फैसलाबाद पंजाब के अंदर। यासीन आज़ाद साहब, यहीं पर मेरा एक सवाल ले लीजिए। आपने कहा ना कि उनके पास ये हक मौजूद है कि वो इसकी अपील जो है वो फाइल कर सके। सर, यहाँ पे मैं आपकी और नाज़रीन के लिए एक मामला रखना चाह रही हूँ कि गुजरांवाला की अदालत ने 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाई थी सर मार्च 30 तारीख 2024 को, और वो अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में जो थी ना वो दायर की गई। सर, आप ये देखिए कि आज तक उन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर तक नहीं किया गया है, तो क्या गारंटी ली जा सकती है, ये दी जा सकती है उन मुल्ज़िमान को कि जिनके ऊपर अदालतों ने फैसले किए हैं कि वो दीगर बड़ी अदालतों की तरफ जाकर अपने फैसलों की सुनवाई कर सकें और नज़रसानी अपील दायर कर सकें? देखिए, जो बात आपने कही है बिल्कुल सही कही है।
لیکن آپ یہ بتا دیں کہ جو ہمارا 1973 کا آئین ہے جی جی اس میں ایک جملہ استعمال کیا کہ پاکستان کے تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں، بالکل، لیکن اب جب سزائیں ہوتی ہیں تو آج بھی اگر آپ کرمنل کورٹ پہ چلے جائیں تو بہت سارے لوگ عمر قید کی سزا بھگت رہے ہیں، بہت سارے سزائے موت کی بھگت رہے ہیں. ان کے لیے تو کوئی یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ ان کو اپیلیں جلدی جلدی ڈیسائیڈ کی جائیں، سر لیکن بات اپیلوں کی جلدی جلدی کی نہیں ہے نا. مارچ 30 کی میں بات کری 2024 کی، آج یہ جولائی 31 ہے. آپ یہ دیکھیے یہ 1.25 سال ہونے کو آیا ہے اور 1.25 سال میں ایک دفعہ بھی کہ کہتے ہیں سماعت کے لیے کیس کو مقرر نہیں کیا گیا. لیکن انہی عدالتوں کے جج صاحبان ہوتے ہیں جو کہ فوری سپریم کورٹ کے جو ہے نا سیڑھیاں بھی چڑھ جاتے ہیں اور چیف جسٹس بھی مقرر کر دیے جاتے ہیں. دیکھیں جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا کہ مقرر نہیں کی گئی، بہت ساری اپیلیں ایسی ہیں جن کو آج بھی میں نشاندہی کر سکتا ہوں کہ 4-5 سال ہو گئے ان کا نمبر نہیں آیا. اچھا، پولیٹیکل لوگوں کا ایک فائدہ ہے کہ ان کی 1-1.5 سال میں تو کم از کم اپیلیں لگ رہی ہیں. لیکن جو پور سٹیزن ہیں جن کو کورٹ میں جن کی اپیلیں پینڈنگ ہیں، بعض اپیلیں ایسی بھی ہیں جو ان کو 5 سال ہو گئے لیکن ان کا نمبر نہیں آیا. ان کی بات تو ہم نہیں کرتے بالکل ہی. نہیں یاسینہ صاحب یہاں پہ ان کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. اگر میں اس طرف آئے تو یقینی طور پر گفتگو کا جو ہے وہ محور کہیں اور چلا جائے گا. ہمارے لیے وہ تمام لوگ بھی اتنے ہی قابل احترام ہیں. نہ جانے پتہ نہیں کون کون سے بے گناہ ہوں گے جو اس وقت فضول کی سزائیں بھگت رہے ہیں اور 5 سال ہونے کو ہیں کہ ان کی بھی سزاؤں کی جو اپیلیں ہیں ان کے اوپر سنوائی نہیں ہو رہی ہے. چلے میں ذرا باقی لوگوں سے بھی گفتگو کر لوں، میں پھر دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. رضوان رضوی صاحب، تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ 100 سے زائد لوگوں کے حوالے سے عدالت نے ایک ہی دن فیصلہ کر دیا ہو، اور پھر دوسرا یہ کہ تاریخ میں 9 میں بھی پہلی بار ہوا. یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس سے بھی کوئی جو ہے نا وہ انکاری نہیں ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ سر ایک ہی دن وارنٹ گرفتاری جاری بھی کر دی جاتے ہیں 116 ملزمان کے، اور یہ سارے کے سارے نان بیلیبلز ہیں. کتنی مشکلات دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید؟ کیونکہ آپ نے ہی کہا تھا پروگرام میں بیٹھ کے تقریباً 8 تاریخ یا 10 اگست کا آپ نے کہا تھا کہ 10 اگست یا 8 اگست سے پہلے آپ دیکھیں گی کہ 9 مئی کے فیصلے جو ہے وہ ذریعہ آنا شروع ہو جائیں گے، جب وہ 52 لوگوں کے حوالے سے فیصلے آئے تھے. جی میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ وہ پنجابی کا ایک گانا ہے کہ اے ہنجو میں آپ خریدے مینو جان تو پیارے نے. یہ انوائٹ پی ٹی آئی نے خود ہی کیا تھا سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے ذریعے. لیکن میں اس میں نا پڑھنا نہیں چاہ رہا، میں تھوڑا سا تاریخی پرسپیکٹو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں سیاسی لوگوں کو سزائیں جو ہیں وہ ماضی میں بھی ہوئی ہیں اور ہوتی رہی ہیں، بھلے وہ پنڈی سازش کیس ہو، بھلے وہ حیدرآباد ٹریبیونل ہو، جو بھی ہو، وہاں پہ پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کنوکٹ کیا گیا، ان کو سزائیں ہوئیں، بعض جگہ پہ نہیں بھی ہو سکیں، وہ درمیان میں ہی کام رہ گیا. ضیاء الحق صاحب نے ماشاء اللہ لگا کے رہا بھی کر دیا کچھ لوگوں کو. لیکن یہ ہوا، اس میں ایک عنصر ہمیں نظر آیا، وہ یہ کہ اس وقت ہمارا جو پولیٹیکل کلاس ہوتی تھی وہ وکٹمز کے ساتھ، وکٹم پولیٹیشن کے خلاف کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی. اس کے خلاف اس طرح سے نہیں ہوتا تھا جس طرح کہ آج ہم سوشل میڈیا کے خلاف میں کچھ سمجھی نہیں، وکٹم پولیٹیشن کے ساتھ کھڑی ہوتی. اچھا ٹھیک ہے، آج اگر ہم اس کو ایک سیاسی مقدمہ سمجھ لیں تو آج ہمیں وہ والی یکجہتی نظر کیوں نہیں آتی؟ ٹھیک ہے نا. دیکھیے آپ نے ایک الزام لگایا کہ ان سیاستدانوں نے مل کر حکومت گرانے کی کوشش کی فوجی بغاوت کے ذریعے، اور اس کا ایک ٹرائل شروع ہو گیا. تو اس ٹرائل نے ہمیں فیض احمد فیض جیسا شاعر دیا، کیونکہ ان کو ساہیوال کی جیل میں رکھا گیا اور بڑی جگہوں پہ رکھا گیا، انہوں نے شاعری کی اور اردو کے لیے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کر گئے، اور فیض صاحب کا احترام اس کے بعد اور بڑھ گیا آنے والی نسلوں کے اندر. اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ جو اس کے اندر ہوئے. اس میں کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اس کے اندر جو وکٹم ہیں انہوں نے اپنی ویڈیوز اور اپنی تصاویر خود پوسٹ کی ایسی جگہ کے اوپر جو کہ اس وقت پاکستان میں میڈیا کی جگہ لے چکا ہے. میرا مطلب ہے سوشل میڈیا کی جگہ.
تو اگر ان کے اچھا، ساتھ وہ جب ہم ان پوسٹ کے حوالے سے بات کرتے نظر رضی صاحب تو وہاں پر ہمیں چند لوگ تو واضح طور پر ان تصاویر میں اور ان ویڈیوز میں نظر آتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس دن وہاں پر موجود نہیں تھے، جس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں کہ جو شہر میں بھی موجود نہیں تھے. مطلب پنڈی میں بیٹھا شخص ہے اس کا لاہور میں مقدمہ ہے، لاہور میں بیٹھا ہوا شخص ہے اس کا فیصل آباد میں مقدمہ ہے. سر اس کو تو جسٹیفائی کیا میں تو بالکل جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک قسم کی فیور کی گئی ہے ان لوگوں کو تاکہ یہ اپیلٹ کورٹ کے اندر جائیں اور یہ لیکونا کی پوائنٹ آؤٹ کریں اور ان کو باضابطہ طور پہ بری کر لیا جائے. صاحب سے بھی کہتے ہیں اپیلٹ کورٹ میں کیسے جائیں گے جب پچھلے والوں کی نہیں ابھی تک اپیلوں پہ سنوائی ہوئی اور یہاں پہ سکندر سلطان آتا تو ویسے نااہلیوں کے نوٹیفیکیشن بانٹنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں. یہاں پہ پھر میرا ایک کلاسک فقرہ لے لیں، جہاں پہ آپ کی اپیلیں لگ جاتی ہیں وہاں پہ ان کے وکیل ہی نہیں پہنچتے. ٹھیک ہے، میں سلمان صفدر صاحب کی حالیہ جو عدالت کے اندر ان کی عدم پیشی تھی جس کی بنیاد کے اوپر سر آپ میرا بھی کلاسک جملہ لے لیجئے کہ وکیل عدالتوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں لیکن عدالت کہتی ہے چونکہ آپ اندر موجود نہیں ہیں تو چلیں جی فیصلہ سنا دو اور پھر سامنے والے کو سنا بھی نہیں جاتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیے دیکھیے کہ جہاں پہ اپیلیں لگ جاتی ہیں وہاں پہ تو اب وہ خود ایڈجرنمنٹ سیک کرتے ہیں. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ والا جو ایک پولیٹیکل کلچر انٹروڈیوس ہوا ہے جس میں ایک پارٹی کو سزا ہوئی ہے اور دوسری نے اس کے اوپر سیلیبریٹ کیا ہے، ہمیں اس کو ایلیمینیٹ کرنا. جس نے بھی انٹروڈیوس کروایا ہے، جس نے بھی مٹھائی کھائی ہے دوسرے کی سزا ہونے کے اوپر، اسے بھی اپنے اس عمل کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی کرنا چاہیے. دوسروں کو بھی اس کے اوپر تھوڑا سا کرنا چاہیے. اور اپنے پولیٹیکل کلچر کی بات کی نا، میں فی الحال پولیٹیکل کیوس کے بھی حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے آج چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب نے جو اس تمام تر صورتحال پر ایک ریاکشن ہے طور پر، وہ ذرا سنیے. اللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی خان صاحب کے سامنے انشاءاللہ اس کو رکھیں گے. آئندہ ایوان میں کیا کردار ہم نے پلے کرنا ہے، کیا اس ایوان میں واپس جانا ہے، کیا اس ایوان کے ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، کیا اس سسٹم کے ہمیشہ سے بائیکاٹ کرنا ہے، کیا ہم نے تحریک چلانی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کا بہت جلد فیصلہ کرے گی. سارے کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنے ہیں، سارے بیس لیس سے دنیا اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی. جی سیاسی کمیٹی جو ہے یہ سارا معاملہ خان صاحب کے سامنے رکھے گی اور پھر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آیا کہ ہم نے واپس ایوانوں میں جانا ہے یا پھر ہم نے کچھ اور کرنا ہے. مظہر برلا صاحب، 9 مئی کے جو کیسز ہیں اس میں اہل اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کی تعداد مجموعی طور پر 14 ہو گئی ہے. کیا آپ فورسی کر رہے ہیں؟ آپشنز کیا رہ جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ ڈو اور ڈائی والی، کمپرومائز والی، یا پھر اچھا بچہ بننے والی؟ اور اگر خان صاحب سے جا کر ملاقات کرنی ہے پھر معاملات طے پانے تو سر بڑا وقت لگ جاتا ہے، خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پاتی، اور پھر جن کی ہوتی ہے ان کی باتوں پر کسی کا یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا. بالکل جی، خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پاتی. زریاب آپ نے بہت درست فرمایا. میں یہ تماشا پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. میں ماضی میں یوسف رضا گیلانی، جاوید ہاشمی، خواجہ سعد رفیق اور کئی لوگوں کو ملتا رہا اور کبھی احساس تک نہیں ہوا تھا کہ کوئی رکاوٹ ہے. اب آپ اڈیالہ کی طرف جائیں تو کوئی آدھا پونا کلومیٹر ایک طرف ایک ناکہ لگا ہوا ہے، آدھا پونا کلومیٹر دوسری طرف ناکہ لگا ہوا ہے. وہ جانے نہیں دیتے، یعنی جیر کی دیوار بھی نہیں دیکھنے دیتے. یہ ظلم میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. میں خود عدالت کی اجازت سے گیا. ابھی یاسین اعزاز صاحب فرما رہے تھے کہ کسی ادارے کے کہنے پر سزا نہیں دی، عدلیہ کے ادارے پر. تو یہ کہنے کی انہیں کیوں ضرورت پیش آئی؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئین کا آرٹیکل 10A ہے جو فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے. ان کیسز میں تو فیئر ٹرائل ہوا ہی نہیں. اور یہ جو لوگ تھے جتنے، یہ کچھ چھلاوے تھے، جنات تھے، اور ان کے گواہان بھی جو 2 پولیس والے ہیں جو پورے پاکستان کی گواہیاں دیتے پھر رہے ہیں، وہ بھی چھلاوے تھے. اور یہ جو ملزمان ہیں جن کو سزا ہو گئی، یہ بھی چھلاوے تھے کہ کوئی پشاور میں بیٹھا ہوا اس نے آ کے فیصل آباد میں آگ لگا دی، اور کوئی فیصل آباد میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کراچی میں آگ لگا دی. یہ تماشا ہو رہا ہے. جو لوگ خوش ہو رہے ہیں نا، انہیں یاد رکھنا چاہیے یہ وہ ملک ہے جہاں پہ حسین شہید سہروردی کو غدار قرار دیا گیا، جہاں محترمہ فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا گیا، جہاں ایبڈو کے ذریعے کئی
ایسے سیاستدان جو تحریک پاکستان کا حصہ تھے ان کو نااہل کیا گیا. یہ نہ سمجھیں کہ یہ بڑا جی مزہ آ رہا ہے ان کو. آپ کو یاد ہے کبھی بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک کہا جاتا تھا, کبھی میاں نواز شریف کو بنا دیا جناب ہائی جیکر. وہ یہ تماشے کے ساتھ شامل ہونے والے میں سمجھتا ہوں یہ قابل مذمت لوگ ہیں. تو پھر مظہر برلاس صاحب ایسے میں پاکستان پر تحریک انصاف کے لیے, جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ سر کیا آپشنز رہ جاتی ہیں. دیکھیں نا 5 اگست کو احتجاج بھی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ اس وقت ایک اور جو ہے نا افواہیں جو گردش کر رہی ہے, یوں میں کہہ لوں ایک سچویشن ایسی ڈیولپ کر دی گئی ہے کہ چند کو سزائیں نہیں ہوئی, 100 کے قریب لوگوں کو سزائیں ہو گئی, اور کچھ تو ایم این ایز اور سینیٹرز وغیرہ میں نے کو گنوا بھی دی. ایک تقسیم سی پیدا کر دی گئی ہے کہ فلانے کو سزا ہوئی تو ڈھمکانے کو نہیں ہوئی. نہیں, میں چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں حقائق جائیں. ابھی ہمارے دوست یاسین آزاد صاحب فرما رہے تھے کہ بہت سو کی بیل ہو گئی. وہ بہت سے مجھے گنوا دیں نا کہ بہت سو کی کن کی بیل ہوئی ہے. 3-4 افراد کی بیل, اور سینکڑوں لوگ جو ہیں ان کو ایک ناکردہ گناہ کی سزا دے دی گئی. آپ یقین کیجئے لاہور جناح ہاؤس کے قریب ایک بندہ رہتا ہے, 75 سالہ بوڑھا, اس کا بیٹا بجلی کا بل لے کر آیا کہ سر جی ہم 1974 سے وہاں رہ رہے ہیں, تو خدا ہم اپنے گھر میں تھے. تو آگے سے وہ جو وہاں جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا پھر تو بالکل آپ تو واقعی ہوں گے وہاں قریب ہی. اچھا, جس کی دکان تھی وہاں اس بیچارے کو بھی پکڑ لیا, جس کا گھر تھا اس کو بھی پکڑ لیا. اب کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہے وہ تو شامل نہیں ہوا, اور پھر اس کی فوٹیج کس نے غائب کی وہ ڈیمانڈ آج تک ہو رہی ہے, کوئی نہیں دے رہا. میں سمجھتا ہوں یہ پی ٹی آئی سے معاملہ آگے نکل گیا ہے. آپ کے لوگ اس وقت تنگ ہیں, پاکستان کی اکثریتی آبادی, مثلاً سارے کسان تو پی ٹی آئی کے نہیں ہوں گے, نہ نون لیگ کے ہوں گے, نہ پیپلز پارٹی کے, لیکن سارے کسان رول گئے ہیں, سارے مزدور رول گئے ہیں, سارے نوجوان خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں, ملک سے بھاگنے کا سوچ رہے ہیں. اور سر ایسے ہی پریشان حال طبقے کے حوالے سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی آج پارٹی کانفرنس بھی تھی, آل پارٹیز کانفرنس, اور وہاں پر بھی ایک پریس کانفرنس کرنے کے لیے ان کو خاصی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. یہ تو ہمارا حال ہے کہ حکومت انہیں ایک پریس کانفرنس تک نہیں کرنے دے رہی. امیر عباس مجھے یہ بتائے گا, آج کا جو فیصلہ آیا یقین طور پر پاکستان کی تاریخ میں ایسا فیصلہ کبھی نہ پہلے آیا تھا, اور واللہ عالم پاکستان میں ہر بدلتے وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آگے امید باندھے ہی رکھی جا سکتی ہے کیونکہ ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی نئی مثال جو ہے وہ رقم کر رہے ہیں. پر مجھے یہ بتائے گا اس وقت اب آپ کو کیا پولیٹیکل کیوس نظر آ رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آج بھی ایک نوٹیفیکیشن آیا, پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان کا عہدہ خالی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. سکندر سلطان راجہ صاحب تو تیار بیٹھے ہیں کہ وہ کب ان نااہلیوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن کا اجرا کریں. دوسرا یہ میں ایک چیز پہلے بھی گنوا چکی ہوں کہ 9 مئی کے ملزمان کو جو 30 مارچ 2024 کو سزائیں سنائی گئی تھی, آج تک ان کے اپیلوں پر سماعت نہیں ہو سکی ہے. تو یہ آپ کو ان کا فیوچر کیا نظر آتا ہے جن کو آج سزائیں سنائی گئی ہیں؟ جی بہت شکریہ ذریعہ. دیکھیں اس میں نا ہم جو ایک اور پہلو ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. جب سے سزا آئی ہے, میں جو میں دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اوپر, اس حکومت میں جو 2 اہم کردار ہیں نواز شریف اور آصف علی زرداری, ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا, کیا ان سے سوال نہیں کیا جانا چاہیے کہ جس پیپلز پارٹی کا پچھلے 55 سال سے یہی نوا ہے کہ اس کے ذوالفقار علی بھٹو کو اعانت جرم میں 109 میں سزا سنائی گئی. بھٹو ثانیہ اس قتل کے اس موقع پہ واردات میں موجود نہیں تھا, لیکن ہمارے بھٹو کو 109 میں اعانت قتل میں سزا سنائی گئی. کیا اس پیپلز پارٹی سے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ آج وہ بھی اعانت قتل, یہ ساری اعانت ہی کے جرائم کے اندر یہ جو جن لوگوں کا تعلق فیصل آباد سے نہیں ہے, زرداج گل ڈیرہ غازی خان سے, عمر ایوب ہزارہ سے, ہری پور سے, شبلی فراز کوہاٹ سے, ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے فیصل آباد سے. ان کو اعانت کے اندر لا کے سزا سنائی گئی ہے 10 سال تک. کیا اس پیپلز پارٹی سے سوال نہ کیا جائے اس کی منافقت سے کہ جو 55 سال تک جس نے آئین کو گھول کے پلایا, صبح شام لوگوں کو جمہوریت کے کیپسول دیتی رہی, اور آج جو ہے وہ یہ نادا گر گئے میں سجدے میں جب وقت قیام آیا, آج ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کی ناک تلے کیا کچھ ہو رہا ہے, ان کے ادارے کس طرح استعمال ہو رہے ہیں.
آج اس نواز شریف سے سوال نہیں کیا جانا چاہیے جو پچھلے 1.5 پونے 2 سال سے بالکل چپ کا روزہ رکھ کے بھئی آپ تو جیتے ہوئے ہیں, آپ کے چہروں پہ کیوں ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں؟ آپ تو جیتے ہوئے ہیں, آپ تو ہارے وہ سے بھی زیادہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ پھر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر. اور جس نواز شریف نے کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, جس نواز شریف نے کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا, جس نواز شریف نے برطانیہ سے بیٹھ کے کہا کہ فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ تم سے حساب لینا ہے, تم جمہوریت کے قاتل ہو, فلانا ڈمکانا. ان کی باتیں ہم نہیں کر رہے, ان کی باتیں ہم کیوں کریں گے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, جو کہ سسٹم کی بینیفیشری ہیں, نہ 9 مئی ہوتا, نہ جن کی حکومت قائم ہوتی. سوال سب سے بڑا یہ ہے. دوسری بات یہ کہ 2/3 میجورٹی دے دی گئی مخصوص نشستوں کے معاملے پر پی ایم صاحب کو. پھر ظاہر سی بات اگر یہ لوگ نہ اہل ہوتے تو سب سے بڑی اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے آئندہ 24 گھنٹوں میں پاکستان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ ہوگا تو کیا ہوگا. اللہ اللہ کر کے تو ابھی مخصوص نشستوں والا کٹا مکا تھا, تو یہاں پہ پھر نشستیں خالی ہونا شروع ہو گئی ہیں. میرے خیال سے تو سارے پاکستانیوں کو ضمنی الیکشن کی تیاری کرنا شروع کر دینی چاہیے. اب دیکھیں یہ سارا کرائسس جو ہے یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے, وہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو حکمران جماعتیں ہیں جو ماضی میں نظریاتی رہیں اور جو جمہوریت کی, آئین کی, رول آف لا کی چیمپئن بنتی رہیں, آج وہ کس سائیڈ پہ کھڑی ہیں تاریخ کے, کس سمت میں کھڑی ہیں. وہ جو ابراہیم عاشق نے کہا تھا نا کہ خود اپنے آپ سے لینا تھا انتقام مجھے, میں اپنے ہاتھ کے پتھر سے سنگسار ہوا. یہ جو سنگ باری ہو رہی ہے نواز شریف اور زرداری صاحب, یہ انتقام کی سنگ باری جو ہے وہ عمران خان پر نہیں ہو رہی ہے. یہ انتقام کی سنگ باری جو ہے وہ پاکستان کے اس پورے نظام کے اوپر آپ کر رہے ہیں. یہ سنگ باری پاکستان کی جمہوریت پر آپ کر رہے ہیں, یہ سنگ باری پاکستان کی آئین پر آپ کر رہے ہیں, سنگ باری رول آف لا پر کر رہے ہیں. ہم پہلے بھی کوئی جمہوریت کے اعتبار سے کوئی بہت شاندار ہماری روایات نہیں تھی, لیکن جو ہماری پوٹلی میں کچھ بچا کچھا مال پڑا ہوا تھا, جو کچھ ہماری روایات تھی, کچھ حقدار تھی, چلے ہم کئی بھرم کی حد تک ہی کہتے تھے کہ اس ملک میں عدلیہ ہے, پارلیمنٹ ہے, فلانا ڈمکانا, وہ جو بچی کچھی پوٹلی تھی اس پوٹلی کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی. صحیح ہے. آج آپ جھولی جھاڑ کر کھڑے ہو گئے اس ملک میں. آج کیا بچے آپ کے پاس اس ملک کے اندر؟ کچھ بھی نہیں ہے. مکمل طور پر اس ملک کے اندر لا قانونیت ہے. یہ تکلف کر رہے ہیں. چلیں اس لا قانونیت کے حوالے سے مزید اور کیا منصوبہ بندی کیے بیٹھی ہے یہ حکومت, اس کو میں ایک بریک کے بعد آ کے ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی, لیکن کامنٹس میں چاہوں گی آپ سب کے, کیونکہ میں نے جیسے کہ پہلے کہا نا کہ 108 ملزمان کے نان بیلیبل جو وارنٹ ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. 5 اگست احتجاجی تحریک بھی ہے اور اس میں ایسے بڑے بڑے نام ہیں جن میں آصف زرداری صاحب بھی ہیں, حماد اظہر بھی ہیں, زرتاج گل صاحبہ بھی ہیں, شبلی فراز صاحب بھی ہیں, عمر ایوب بھی ہیں. کدھر جائیں گے یہ لوگ, کدھر روح پہنچیں گے؟ کیونکہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ پھر جس طریقے سے گرفتاری ہوتی ہے وہ ایک دیکھنے والا ماحول ہے. ایک بریک لیتے ہیں, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ایسے پاکستان تحریک انصاف کے لیے 5 اگست احتجاجی تحریک کا نقطہ آغاز, لیکن اس سے پہلے 100 سے زائد جو سیاسی لیڈر اور کارکنان ہیں ان کی وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں. اب ایسے میں کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں اور جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ خود کو گرفتاری سے بچا سکتی ہے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور ایسے میں تحریک کا مستقبل کیا ہوگا؟ یاسین آزاد صاحب, جب نان بیلیبل وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی گرفتاری پکی ہے, یقینی ہے, لیکن کیا ایسے میں کوئی بھی جو ہے وہ قانونی راہ آپ کو نکلتے ہوئے نظر آتی ہے کسی بھی شخصیت کے حوالے سے, یا بالخصوص کسی بھی سیاسی لیڈر کے حوالے سے, یا پھر گرفتار آپ کو پہلے ہونا پڑتا ہے اس کے بعد ہی پروسیکیوشن جو ہے وہ آگے اپنا راستہ نکالتی ہے؟ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک دوست جو ہے وہ 10A کی بات کر رہے تھے. ہاں جی. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ان لوگوں کے خلاف جو دہشت گردی کورٹ میں کیس چلائے گئے ہیں, کیا انہوں نے اس پروسیڈنگ کے اندر پارٹیسپیٹ کیا یا نہیں کیا؟ نمبر 1. اگر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, پورا کا پورے کیس میں اپنے وکیل کو انگیج کیا, اپنے ڈیفنس میں سارا کچھ کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ 10A کی کوئی وائلیشن نہیں کی گئی. ان کو فل اپرچونیٹی دی گئی کہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ انوسینٹ ہیں. اچھا, آپ انوسینٹ پروو کرنے کے لیے دیکھیں, ہم جب بحث کرتے ہیں تو کرمنل لا کا کنسیپٹ جو ہے بالکل الگ ہے. کرمنل لا کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ایویڈنس کے دوران اگر یہ بات آ جائے اور ایویڈنس کے اندر اگر کنٹراڈکشن آ جائیں تو اس کنٹراڈکشن کا مین بینیفٹ اکیوز کو دیا جاتا ہے. اچھا. بہت سارے لوگوں کو, جس طرح آج میں نے دیکھا, بہت سارے لوگوں کو بری کیا گیا, اور ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ کوئی فیصل آباد میں تھا, کوئی ایبٹ آباد میں تھا, اور ان کو سزائیں ہو گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا, تو جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے, کیا اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں 9 مئی جیسا کوئی واقعہ ہوا ہے کیا؟
और अगर 9 मई का वाक़या हुआ है तो फिर आप जब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ से पूछें या जरदारी साहब से पूछें तो फिर इमरान खान साहब से भी पूछें कि 4 साल में आपने क्या किया। तो ये चीज़ें मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, चूँकि हम एक लीगल बहस कर रहे हैं और मैं लीगल बहस की तरफ आना चाहता हूँ। अगर दूसरी चीज़ों के डिटेल में जाएंगे तो हमारे लिए हमारी बहस किसी एंड की तरफ नहीं जाती। सिंपल क्वेश्चन ये है कि आज के जो जजमेंट हैं वो एक ट्रायल कोर्ट ने उनको सज़ा दी और आपने बार बार अपने प्रोग्राम के दौरान ये कहा कि उनके वारंट इशू किए गए। होना ये चाहिए था कि जिस दिन जजमेंट का दिन जो मुकर्रर था उस दिन तमाम अक्यूज को वहाँ कोर्ट के अंदर मौजूद होना चाहिए था। अच्छा। आप कानून के रखवाले हैं, आइन और कानून की बात करते हैं, तो जजमेंट के दिन अक्यूज जब पार्टिसिपेट करता है पूरी प्रोसीडिंग में तो अब उनको पता है कि अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के लिए केस लगा हुआ है तो अब वहाँ उनको मौजूद होना चाहिए था। लेकिन वो पहले ही भाग के कुछ लोग KPK के अंदर चले गए जहाँ से उनको ये यकीन है कि हमें फौरी तौर पे कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। अब जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो जज के पास इस ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो जजमेंट अनाउंस करे। तो जब किसी को सज़ा हो गई और वो कोर्ट के अंदर अगर मौजूद होता तो वहीं से डायरेक्ट जेल में चला जाता। सही। और अगर वो कोर्ट में मौजूद नहीं है तो उसके लिए वह कोर्ट के पास ऑप्शन क्या है, वारंट इशू करे और वहाँ जहाँ कहीं से मिले उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दें। ठीक है। आज अगर यही लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील में जाने चाहते हैं तो क्या वो अपने आप को सरेंडर किए बगैर अपील दाखिल करने की पोजीशन में हैं? ये तो इनके लीगल एक्सपर्ट इनको एडवाइस करेंगे। मैं कहता हूँ कि जब किसी क्रिमिनल केस में सज़ा हो जाए और आप अपील करेंगे तो पहले आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, तब आपकी अपील। ठीक है यासीन साहब, पॉइंट आपका आ और गया। अगर आप सरेंडर ही नहीं करते, मुख्तसर रखिएगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जब आप सरेंडर ही नहीं करेंगे, और वारंट के मतलब सिर्फ मैं इतनी बार रिपीट कर देता हूँ कि जब कोई आदमी अक्यूज नहीं वहाँ मौजूद तो कोर्ट नॉन अवेलेबल वारंट इशू करेगा कि उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दें। तो कोर्ट को नहीं इसमें कौन से प्रोसीजर की गलती की है वो मुझे बता दें। तो रह गया मामला कि कौन क्या है कौन नहीं है, उस बहस में अगर मैं पढ़ेंगे तो 4 साल दौर को अगर मैं रिपीट करूंगा तो पॉइंट आपका आ गया। मुझे जरा मुख्तसर कमेंट लेने इस पर सबके। मजहर बरलाल साहब, सिचुएशन सामने रख दी है अपनी कानूनी राय यासीन आज़ाद साहब ने, तो इसका मतलब ये कि फिर हम देखेंगे आने वाले 24 घंटों में, ये जाहिर सी बात है 5 अगस्त की तहरीक भी, चूंकि उसमें भी 4 से 5 रोज ही बाकी रह गए हैं, तो गिरफ्तारियां ही देखने को मिलेंगी और सुनने को मिलेंगी फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की। आप पहले तो मेरा मुकदमा सुन लेना जो आपकी अदालत में है। अच्छा। वो ये है कि मैं और वकास इफ्तिखार भट्ट जो डस्का से हकीकी MP हैं, हम दोनों गए और भी लोग थे। हमें पुलिस रोक लेती है, किस कानून के तहत रोकती है? और मैं वो जस्टिस डोगर जो लाए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनसे कहता हूँ, और फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं यही आफरीदी, इत्फाक से वो रावियन है, मैं भी रावियन हूँ, वो रावियन होने का ख्याल करें, सो मोटो एक्शन लें। या मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं यासीन आज़ाद जैसे महंगे वकील को हायर कर सकूं और वो मुकदमे को बना सुनवा के आईनी बना के पेश कर दें। गुजारिश ये है कि मुझे पुलिस किस कानून के तहत रोकती है, मैं ये सवाल करता हूँ। और आपके जरिए मैं अदालतों से भी पूछता हूँ कि भाई आपकी इजाजत से मैं जाता हूँ और मुझे रोक लिया जाता है। मैं पाकिस्तान का आजाद शहरी हूँ, मैं पाकिस्तान की रियासत को टैक्स देता हूँ और मुझे मेरे साथ बदतमीजी की जाती है, रोका जाता है। ये ऐसा क्यों है, किस कानून के तहत है? और वो जो फेयर ट्रायल वाली बात है वो नहीं हुआ। गवाहान के भी गवाहियां, कभी वो कुछ कहते रहे, कभी कुछ कहते रहे, कभी कुछ कहते रहे। तहरीक, मैं PTI की बात नहीं कर रहा, तहरीक बहुत चलेगी, लोग तंग हैं, आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहा है, इनको हालात का पता नहीं है। ये जो ड्राइंग रूम में बैठे हुए लोग हैं ना, इनको नहीं पता हालात का कि हालात कितने संगीन हो चुके हैं। कोई लावा फटने वाला है, वो फटेगा, इन सबको भागे लेट के जाएगा। आपसे कि रजी साहब, जितना कुछ हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इसके बाद आपको लगता है अभी भी कोई कसर बाकी रह गई है एहतजाजी तहरीक के ना चलने की? अभी बहुत कुछ होना है। अच्छा। 77 लोग आज बरी हुए हैं। अच्छा। और मुझे उनके ऊपर तरस आ रहा है
क्योंकि उनको गद्दार, बिक गए, पिट्ठू, हुकूमती टाउट, एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट के अलकाबात सुनना पड़ेंगे, और ये हमने हाल ही के अंदर सुने हैं। एंड नॉट लेस देन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जब एक मुकदमे के अंदर, हालांकि बेचारा रिहा नहीं हुआ, लेकिन एक मुकदमे के अंदर बरी हुए, तो उनके बारे में पीटीआई की बाकी क़यादत ने क्या कुछ नहीं कहा। तो ये जो 77 आज के मुकदमात में बरी हो गए हैं, उनके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। अब देखिए उनके साथ क्या होता है। और मैं ये भी कहता हूं कि जिस कानून के तहत आपने रिजवान रजी को पंजाब हुकूमत के महकमा दाखिला की इजाज़त पे अडयाला में जाने की इजाज़त दी थी, उसी कानून के तहत मज़र बरलास को भी जाने की इजाज़त दी जाए। जब आपने मुझे नहीं रोका तो मज़र बरलास को क्यों रोका? मैं इसके लिए आवाज़ बुलंद करता हूँ आज के प्रोग्राम में। मज़र बरलास साहब नोट कर लिया जाए, क्योंकि खाकसार को किसी ने नहीं रोका, ना ह्यूमिलिएट किया। मैंने वजारत दाखिला में दरख्वास्त दी थी पंजाब की, और उन्होंने मुझे इजाज़तनामा दे दिया था, मैं सीधा पहुँच गया। अच्छा जी, अब आ जाइए इस बात के ऊपर। आपने सवाल क्या किया था भला? सर मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से इन लोगों के केसेस चल रहे हैं, हाँ। उसके बाद सिचुएशन रह किया जाती है, गिरफ्तारियां धड़ाधड़। देखिए मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत ने मदद की है 5 अगस्त के लिए पीटीआई की। इतनी भोली हुकूमत? मैं अर्ज करता हूँ, ये हुकूमत ने बड़ी जूसी बॉल दी है। देखिए अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि बज़ाहिर एक नज़रिए के ऊपर या एक बात के ऊपर, भले बानी पीटीआई की रिहाई की कई नज़रिया क्यों ना हो, एक जगह पे इकट्ठे तो है ना, अगर उनमें से कोई विक्टिमाइज होता है तो बाकियों को गुस्सा आएगा, और नतीजे के तौर पे ज़्यादा पार्टी कारकुनान जो हैं वो अपनी क़यादत के लिए बाहर निकलने को तैयार होंगे, जोश बढ़ेगा। इस हवाले से हुकूमत ने 5 अगस्त के लिए बाकायदा मुझे लगता है पीटीआई को राशन पानी फराहम कर दिया, मदद कर दिया। सर राशन पानी तो तब फराहम होगा ना जब ये लोग कंटेनर नहीं रखेंगे, गिरफ्तारियां नहीं करेंगे, लोगों को आराम से निकलने देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी लेकर निकलने की कोशिश उनको करें। मैसेज ये दिया गया है कि निकलो या ना निकलो, तुम्हारे साथ यही होनी है, तो अब तो निकलना पड़ेगा। अमीर अब्बास ये बताइएगा, मैंने जो कि रजी साहब से भी यही बात करी थी कि इससे ज्यादा और क्या एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और किस हद तक उसे दीवार से लगाया जाएगा, कितना कॉर्नर किया जाए तब ये सारी लीडरशिप मुत्तहिद होगी और एहतजाज के लिए बाहर निकलेगी? देखिए मेरी तो तजवीज़ है रियासत को कि ये जो अदालतें लगाना, जज बिठाना, वकील बुलाना, जिरा करना, सबूत ढूंढना, इस्तगासा आ रहा है, फलाना आ रहा है, मुल्ज़मान आ रहे हैं, वकील सफाई आ रहा है, वकील, ये सारी जो अदाकारी है ना, हमें इस अदाकारी को छोड़ दें। आप एक लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट में इमरान खान समेत जितने एमएनएज हैं पीटीआई के, जितने एमपीएज हैं, जितने सेनेटर्स हैं, उनके नाम डालें, और पार्लियामेंट से बाहर जितने भी पीटीआई के लीडर्स हैं उनके नाम डालें, और वो रियासत किसी भी एक जज को थमा दे, उसकी ड्यूटी लगा दे कि शाम तक हमें ये सारे 10-10 साल के लिए अंदर चाहिए। चैप्टर किस्सा तमाम करें, चैप्टर क्लोज करें। ये क्या पिछले 3.25 साल से आप लगे हुए हैं, आपने इस मुल्क में एक फस्तायत का बाजार गर्म कर रखा हुआ है सिर्फ एक शख्स को और उसकी पार्टी से जान छुड़वाने के लिए। आसान हाल ये है, अच्छा मैं आपको यकीन से कह सकता हूं ये बात कि अगर रियासत ये काम करेगी ना, तो इस मुल्क में कोई अदालत, कोई जज, कोई माइका लाल ये नहीं चैलेंज नहीं कर सकेगा कि हाँ एक जज ने खड़े खड़े 1500 लोगों को सजा कैसे सुना दी, कोई चैलेंज नहीं करेगा। तो जब आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, बड़ा डिसेंट ऑप्शन मौजूद है, तो आप क्यों कंट्रोवर्शियल ऑप्शंस में जा रहे हैं? मुझे तो हैरत हो रही है मज़र बरलास साहब ने जो बात की है, मैं इनसे तवक्को नहीं कर सकता था, ये तो बड़े सीनियर आदमी हैं। वो ये साबित कर रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम में कि जी वो उनको फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। ओ बाबा, अगर फेयर ट्रायल का हक दे भी दिया जाता और अगर ये लोग बेकसूर और बेगुनाह होते, जेन्युइनली भी बेगुनाह होते, तो क्या फिर भी इनको छोड़ दिया जाना था? ये तो बहस हम तब करें ना कि उनको फेयर ट्रायल का हक मिला नहीं मिला, या उनके खिलाफ सबूत था या नहीं था। ये बहस हम तब करें कि अगर उनको इसलिए सजा देनी थी कि उन्होंने जुर्म किया है, ठीक है, उनको तो सजा देनी ही देनी थी।
یہ تو طے کر رکھا ہے کہ ہم نے سزا دینی ہے, ہمیں ثبوت نہیں چاہیے بھائی سزا دینے چلے کے لیے, اس جاؤ بات تو سے تم نے کرنا یہ کر تو لو. بات ثابت ہو گئی نہیں, کہ ہمیں جو کوئی ہم دلیل سنا چاہیے کرتے سزا تھے کے لیے. امیر کہ 9 مئی کی معافی نہیں ہے, تو 9 مئی کی معافی واقعی نہیں ہے, اور اس کا ثبوت آج کی سزاؤں کی صورت میں ہمیں دیکھ. بریک کے بعد آئیں گے تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے قربتوں, محبتوں, معاہدوں اور ڈیلز کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ کیا ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور ہیں, کھانے کے کچھ اور ہیں, یا واقعی پاکستان سے محبت کر بیٹھا ہے امریکہ. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, امریکہ کے پاکستان کے ساتھ جو تجارتی ڈیل ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, اور اس کے رہتے ہوئے امریکہ اور پاکستان مل کر اپنے اپنے تیل کے ذخائر جو ہیں وہ پاکستان میں تلاش کریں گے, جس کے اوپر ٹرمپ صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ آئل کمپنی کا مل کر چناؤ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کسی دن آئل بھارت کو فروخت کرے گا. اچھا, ایک طرح سے جہاں پر یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان اپنی جو ٹریڈ ہے وہ امریکہ کے ساتھ اب بڑھانے جا رہا ہے, ایک اچھی ڈیل ہو چکی ہے, لیکن وہیں پر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی ہوگی کہ امریکہ ضرورت کے تحت ممالک کا استعمال کرتا ہے, اور ضرورت پوری ہونے کے اوپر وہ پھر جو حال کرتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن خطے کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو کیا پالیسی شفٹنگ ہو چکی ہے یا ہونے جا رہی ہے, یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. رضوان رضی صاحب, جنوبی ایشیا میں آپ کو لگتا ہے کہ جو فورن پالیسی ہے وہ تھوڑی شفٹ ہو گئی ہے, اور اس کا یوں کہہ لیجیے کہ کس حد تک پاکستان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ کس صورتوں میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, مشرف صاحب کے دور کے اندر پاکستان فرسٹ کا جب ہم نے نعرہ لگا کے امریکہ فرسٹ کیا تھا, اور امریکہ کی دوسری ڈرٹی وار کے لیے ہم نے اٹھایا تھا, بیڑا اٹھایا تھا, تو اس وقت سے امریکہ نے ہمیں ہمیشہ سیکنڈ پرائرٹی کے طور پہ رکھا. اس خطے کے اندر نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اس نے امریکہ کو قرار دیا. امریکہ کو ٹیکنالوجی شفٹ کی, بہت ساری امریکہ کی ٹیکنالوجی کی کمپنیوں نے انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ کی. امریکہ نے انڈیا کو اپنا فرسٹ فرینڈ قرار دیا. لیکن 10 مئی والے دن جس طرح ہم نے انڈیا کا بھرکس نکالا, اور جس طرح ہم نے یہ ثابت کیا کہ وہ چائنا کا تو اس نے کیا مقابلہ کرنا ہے, وہ پاکستان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو اس کے بعد سے پھر امریکہ کے تھنک ٹینکس کی آپ ڈسکشنز میں گھس جائیے, وہاں پہ آپ کو یہ بات سننے کو مل جائے گی. ان کے میڈیا کے ٹاک شوز کو دیکھ لیجئے, وہاں پہ آپ کو سننے کو یہ بات ملے گی کہ امریکہ جس کے اوپر ہم نے پچھلے کم از کم 2-2.5 دہائیوں سے بینک کیا ہوا تھا اور مسلسل اس کو سپورٹ اور فائنانس کر رہے تھے, وہ امریکہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں کہ ہمارا ایک اچھا لائبل الائی بن سکے. اس سوچ کے بعد امریکہ نے اب دیگر آپشنز کے اوپر بھی غور کیا. ادروائز بائیڈن دور کے اندر انہوں نے پاکستان کو آلموسٹ کمپلیٹلی ابینڈن کر دیا تھا کہ پاکستان کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, پاکستان بھی بھاڑ میں جائے, افغانستان بھی جائے. اب آ جائیے اس بات کی طرف جو آپ نے تیل کی بات کی. ٹرمپ نے یہ بات کر دی نا کہ بھارت کی جو معاشیات ہیں اور روس کی جو معاشیات ہے وہ بھاڑ میں جائیں. جی, میں اب تیل کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے, ایک سروے ہے 1954 کا, اور پھر اس میں 62 میں دوبارہ بھی ثابت ہوا, پھر 70s میں بھی سروے ہوا. وہ یہ ہے کہ وزیرستان میں آئل کے ریزروز ہیں. گرگری کے مقام کے اوپر بھی یہی انڈیکیشن تھی کہ پاکستان کے اندر آئل کے یہاں پہ بہت بڑا آئل کا ریزرو ہے. لیکن جب ہم نے وہاں پہ ڈرلنگ کی تو گرگری کے مقام کے اوپر گیس نکلی. میں ماہرین کے حوالے سے یہ بات آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آئل کا خطہ نہیں ہے, پاکستان گیس کا خطہ ہے. یہاں پہ سوئی پہ ہم نے ڈرل کیا, گیس نکل آئی. بلوچستان میں, سندھ میں ہم نے ڈرل کیا, کم از کم سامن گیس فیلڈ تو پورا بھرا پڑا ہے, وہاں پہ گیس نکلی. گرگری میں گیس نکلی. جان کے مان پاؤں تو پھر مجھے ایک بات بتائیں, اگر واقعی آپ کا جو تجربہ اور آپ میرا تجربہ نہیں, میں ماہرین سے باقاعدہ ڈسکشن کر کے انٹرنیشنل پاکستان میں تیل کے بجائے سوئی کے ذخائر موجود, گیس کے ذخائر موجود ہیں, تو سر پھر پاکستان سے اس کا مطلب امریکہ کچھ اور چاہ رہا ہے, تیل نہیں چاہ رہا. گیس ہی نکلے تو وہ بھی تو ہم ایل این جی بنا کے یا پائپ کے ذریعے منتقل کر سکتے ہیں. لیکن جس بات کی طرف میں آپ کو عرض کروں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب فوت ہوئے ہیں تو انہوں نے 3 تعلیمی اداروں کو اپنا ترکہ جو تھا وہ ڈونیٹ کیا تھا, اور جس کے اندر ایک گورنمنٹ کالج پشاور بھی تھا. اچھا, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انہیں اس سے کچھ توقعات تھیں.
پھر اس علاقے کے اندر جو فاٹا کہلاتا ہے یا KPK کہلاتا ہے وہاں پہ جیالوجیکل ڈپارٹمنٹ بنا جس نے وہاں کے سرویز کیے سٹوڈنٹس نے وہاں پہ جا کے, اور وہ سروے ہمیں بتاتے ہیں, ہمیں یہاں پہ بعض جاہل یہ پڑھاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ امریکی فوجیں جب آئی تھیں تو انہوں نے سروے کیے تھے اور 64 میں وہ سروے سے ہو چکے ہوئے ہیں. ریئر ارتھ مٹیریل پائے جاتے ہیں ان علاقوں کے اندر. یہ ریئر ارتھ مٹیریل وہ ہیں کہ جو چائنا نے جب امریکہ کے روکنے کا اعلان کیا ہے تو ان کی پوری ڈیفنس کی انڈسٹری ہالٹ پہ جانے لگی ہے, اور انڈیا کا روکنے کا اعلان کیا. یہ ریئر ارتھ مٹیریل اس علاقے میں پائے جاتے ہیں. امریکن ان کے لیے آ رہے ہیں, وہ آئل اینڈ گیس کے لیے نہیں آ رہے. یاسین آزاد صاحب, یہ بات تو چلے سمجھ آتی ہے کہ امریکہ کا بھارت میں اب وہ انٹرسٹ نہیں رہا, لیکن جہاں ایک دن بھارت پر اتنا زیادہ ٹیرف لگا دیا جاتا ہے 25% یکدم, وہیں دوسرے دن پاکستان کے ساتھ ڈیل کا جو معاہدہ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سر یہ بات نا کچھ خطے میں جو دیگر ممالک ہیں یقینی طور پر انہیں بھی ہضم نہیں ہو رہی ہوگی, اور اس سے زیادہ کئی بڑھ کر بھارت کو اس وقت جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی ہوگی. کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں سر اس کے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, ماضی میں اگر آپ امریکہ کا رول دیکھیں, 65 کی وار کو دیکھ لیں, 71 کو دیکھ لیں, تو امریکہ سے بہترین تعلقات کے باوجود جب ہم پہ مشکل وقت آیا تو اس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک سے اپنے تعلقات کو بہتر نہ کرے. کوشش کی جانی چاہیے کہ تمام ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر سے بہتر بنائے جائیں, اور جہاں ہر ملک کو اپنا انٹرسٹ نظر آتا ہے کسی دوسرے ملک کے ساتھ الائنس کرنے کا تو وہ کرتے ہیں. اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ ایک دفعہ میں USA میں تھا, تو وہاں ایک فنکشن کے اندر ایک آدمی نے یہ پوچھا کہ آپ, اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے, تو اس نے کہا آپ کا پرائم منسٹر گیا. تو میں نے اس سے پوچھا میں پاکستان سے آیا ہوں, تو پرائم منسٹر تو اپنی جگہ کام کر رہا ہے. تو اس نے کہا آپ اپنے پرائم منسٹر کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو CPEC کے منصوبے کو روک دیں. یہ بات ہے ایک دوسرے کے ممالک سے انٹرسٹ کی بات. تو میں اکا بکا رہ گیا کہ یہ آدمی کیوں یہ بات کرتا ہے. کس دور کا حوالہ دے رہے ہیں آپ؟ یہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے لاسٹ ٹائم, اس زمانے میں میں گیا امریکہ میں, تو ایک فنکشن کے اندر یہ بات ہوئی اور ایک شہری نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ کا PM گیا, CPEC کے منصوبے کو روک دیں ورنہ اس نے نہیں ٹکنا. یہ بات بھی درست ہے کہ 4 سال کے دور میں ہمارا CPEC کا منصوبہ پینڈنگ میں رہا. آج اگر سب سے زیادہ کوئی دوست ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے تو وہ چائنا ہے, جس نے مشکل وقت میں ہمارا پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ساتھ دیا. اور پانی کے مسئلے میں بھی کل آپ دیکھ لیں کہ چائنا کا جو سپوکس مین ہے اس نے انڈیا کو وارننگ دی کہ اگر آپ پاکستان کا پانی بند کریں گے تو ہم آپ کا پانی بند کریں گے, جو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. اب امریکہ سے اگر ہمارے تعلقات خراب تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اس بات کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ امریکہ سے ہم اپنے تعلقات کو بہتر کریں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جن میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر انڈیا بھی ہوش کے ناخن لے اور ہم بھی ہوش کے ناخن لیں تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان اگر تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکل آتا ہے تو پھر انڈیا اور پاکستان کے درمیان کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں رہتا. 2012 میں جب سپریم کورٹ کا پریزیڈنٹ تھا, میں 206 آدمیوں کا ڈیلیگیشن لے کے گیا. میں نے ہر جگہ اپنی سپیچ میں کشمیر ایشو کی بات کی, پانی کی. آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا یہ دو ممالک کے درمیان جو ایشو اگر ختم ہو جاتا ہے تو ہندوستان اور پاکستان جتنا پیسہ اپنے ڈیفنس پہ خرچ کرتے ہیں وہی پیسہ اگر اپنی قوم پہ خرچ کریں تو غربت کو دور کیا جا سکتا ہے بڑے آرام سے. لیکن جہاں تعلقات خراب ہیں تو ایک آزاد ملک کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس تعلقات کو بہتر کریں, اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان اگر تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. امیر مجھے یہ بتائے گا, رائٹ لیفٹ ہمارے ایک طرف چائنا ہے, دوسری طرف بھارت ہے, ظاہر سی بات ہے, اور پھر امریکہ کی طرف سے ہمارے اوپر ہونے والی مہربانیاں, یہ معاملہ کتنا سادہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دوسرا یہ بھی کیا ہم یہ اب یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی ہے یہ, پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ یہ ثمرات ہمیں ملنا شروع ہوں گے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ بہترین ہے؟ رضوان رضی صاحب, پاکستان کے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو چند بہترین اکانومی کو کور کرنے والے جرنلسٹ ہیں ان میں سے ایک ہیں, تو انہوں نے جو فرمایا میں مکمل طور پہ ان سے اتفاق کرتا ہوں. میں صرف یہ سبمیشن کرنا چاہوں گا, دیکھیں پاکستان کے پاس جو کہا جاتا ہے, جو ایسٹیمیٹڈ ہے کہ جو ریکوریبل آئل
ریزروز ہو سکتے ہیں وہ ہیں کوئی 250 ملین بیرل سے لے کے 350 ملین بیرل تک. اگر آپ یہ نکال بھی لیں تو یہ پاکستان کی شاید 6 نہیں تو 7 سال کی جو ڈیمانڈ ہے یا ضرورت ہے ہماری ڈومیسٹک کنزمپشن اس کو پورا کر سکتے ہیں. اس سے امریکہ کو فائدہ حاصل ہوگا. ابھی سر دست کی بات کر رہا ہوں. اچھا پاکستان کی جو سالانہ امپورٹ ہے آئل کی وہ $11 بلین کراس کر چکی ہے جو پاکستان کی ٹوٹل امپورٹ کا 1/5 ہے. یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج بھی ہے پاکستان کی معیشت کے لیے کہ ہم اتنا پیسہ جو ہے اتنا زر مبادلہ وہ تیل کی امپورٹ پر خرچ کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں بڑی کوشش ہوئی ماضی میں اور وہ ساری انسکسیسفل ٹرانزیشنز ہوتی رہی ہیں. ہاں شیل آئل کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بھی بلکہ شاید 2015 میں ایک سروے کیا تھا یو ایس انرجی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے. انہوں نے ایک ایسٹیمیٹ دیا تھا کہ پاکستان میں 9 بلین بیرلز کے شیل آئل کے ریزروائرز ہیں. وہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی آپ کو یاد ہے نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں ہو سکا. ہاں یہ ضرور ہے کہ امریکہ کے پاس چونکہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ہے وہ اس کے پاس ایکسپلوریشن کے سکلز ہیں, جدید ٹیکنالوجی ہے, سینسرز ہیں, بہت کچھ ہے. شاید وہ کہیں نہ کہیں پاکستان سے کچھ نکال لے تو ممکن ہے, ورنہ ابھی تک تو کوئی بہت بڑا آئل کے حوالے سے میں نے جیسے رضوان عزیز صاحب نے کہا کہ پاکستان کو بہت آئل رچ کنٹری نہیں ہے ابھی تک. ہاں جو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سامنے آپ آئل رکھیں اور آئل کے نیچے آ کے کوئی اور واردات ہو, آپ کے ریئر ارتھ منرلز ہیں, آپ کے باقی کوئی اور مفادات ہیں وہ ہو. جیسے ایک زمانے میں بلیک واٹر آ گئی تھی وہ تو کئی سالوں بعد پتہ چلا کہ یہاں تو کوئی بلیک واٹر نام کی تنظیم ہے جو بیک گراؤنڈ پہ کچھ اور ہی کام کر رہی ہے. اب امریکہ کا کیا مفاد ہے اس میں یہ ابھی تک کھل کے سامنے آئے گا, ابھی سامنے آنے میں بھی وقت لگے گا. میں بھی اسی طرف ہی جانا چاہ رہی تھی. مظہر برلا صاحب 16 سال لگے افغانستان سے یہ امریکی فوج کو نکالنے میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جا کے ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے کہ اس ریجن میں امریکہ کی واپسی ہے, پھر چاہے وہ جس مرضی صورت میں ہو, سر لینے کے دینے ہی نہ پڑ جائیں. میں ایک کریکشن کر دوں, نکالنے میں نہیں, امریکہ کے واپس جانے انخلا میں. مظہر بلا صاحب ہے کڑی مروائے گی جی سانو ایمان نال. امریکہ خود گیا بھائی, ہم نے نہیں نکالا. امریکہ خود ہار کر گیا ہے نا, 16 برس لگا رہا, لڑتا رہا اچھا طالبان کے ساتھ. یہ جو باتیں ہوئی نا آئل کے حوالے سے, ایسا نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ کاپر اور گولڈ میں 4تھے نمبر پر ہے دنیا میں, اور اس سلسلے میں امریکن اور کینیڈین کمپنیوں سے بات چیت چل رہی ہے. اب آ جائیے ہندوستان کی طرف. وہ میں کہتا ہوں رضوان رضی صاحب کو کیا ضرورت ہے کہنے کی مودی کو اچھا برا. وہ بھائی اس کے لیے ٹرمپ جو ہے وہ اتنا شغل لگاتا ہے اس کا, وہ بھولنے نہیں دیتا اس کو. وہ مودی کہتا ہے اچھا چلو جی بلا ٹل گئی, وہ پھر کہہ دیتا ہے دیکھو میں نے جنگ بند کرائی اور بھارت کے 5 طیارے گر گئے اور فلاں ہو گیا. اور آج کل مودی ادھر تماشا خود بنا ہوا ہے لوک سبھا میں. لوک سبھا میں اس کی اتنی بےزتی ہو رہی ہے, اتنی بےزتی, لیکن اس بےزتی کے باوجود وہاں نہ راجیو پہ کوئی FIR درج ہوئی, نہ پریانکا پہ ہوئی, نہ امرجیت سنگھ پہ ہوئی, نہ امریندر سنگھ پر ہوئی, کسی پر نہیں ہوئی. یعنی مودی وہاں بے بس ہے. اچھا ایک تماشا لوک سبھا میں لگا ہوا ہے, ایک تماشا ٹرمپ نے لگا رکھا ہے. تو رضی صاحب آپ کو کیا ضرورت ہے یار, ہارے ہوئے کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیے. بالکل, جیت کے باپ بہت, جیت کے دوست بہت. تو پاکستان کے تو اب دوست ہی بہت ہے نا. پاکستان جیتا ہے تو انڈیا ہارا ہے, ہار کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے. یہ رسم دنیا ہے. ایک بات میں عرض کر دوں کہ شیل گیس کا پہلا کنواں 2007-8 میں پاکستان میں کھود لیا گیا تھا, لیکن اس کی کاسٹ امیر بھائی اتنی زیادہ تھی کہ وہ ہمیں اس کی اکنامک وائبلٹی ہی وارا نہیں کھاتی تھی. مثلا کوئی 150 بیرل پہ اگر آئل چلا جائے تو وہاں سے نکالا ہوا تیل ہمیں وارا کھاتا ہے, ورنہ وہ بہت مہنگا پڑتا ہے. تو اس لیے شیل گیس پہ ہم ایک تجربہ کر چکے ہیں, اور وہ یقیناً موجود ہے, اتنی ورتھ کی گیس یا تیل بھی یہاں پہ موجود ہے, لیکن وہ ہم کاسٹ اس کی اتنی بڑھ جاتی ہے ہمارے ان علاقوں میں کہ وہ فیزیبل نہیں ہے. تو رضی صاحب آپ کی ہونے سے چلیں, ظاہر سی بات ہے ہماری بھی نالج میں اضافہ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائے گا پھر کون سے ایسے مقامات ہیں کہ جس کے لیے پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ رخ کریں گے, کیونکہ ہمارے جو منرلز اینڈ مائنز والے صوبے ہیں آپ کو پتہ ہے KP سائیڈ یا وہ تیل کو تو بھول جائیں. ہر وہ علاقہ جہاں پہ اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن
کو خراب کیا گیا ہے یا وہ خراب ہے، وہی اصل میں ہماری منرل کا اور ریئر ارتھ مٹیریل کے سینٹرز ہیں، اور سب سے بڑا سینٹر جو ہے وہ وزیرستان ہے۔ وزیرستان کے اندر ہیں جی یہ اس وقت کوبالٹ ہے وہاں پہ جو بہت زیادہ اس وقت نکال بھی رہے ہیں ہم لا اینڈ آرڈر سچویشن کے باوجود بھی، اور ہم چائنا کو راہ کا راہ ہی ایکسپورٹ کری جا رہے ہیں، اور اسی طرح سینڈک سے ہم پیتل اور سونا بھی نکال رہے ہیں، وہ بھی راہ کا راہ ہی چائنا کو ایکسپورٹ کری جا رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ اس کو اس کی سمیلٹنگ، ہسکنگ اور پیوریفیکیشن کی فیکٹری لگائیں، اور اس کو اور سینڈک میں تو لگی بھی ہوئی ہے، حکومت پاکستان کے خرچے پہ لگی ہوئی ہے، اس کو بند کر کے رکھا گیا ہوا ہے، اور بند کرنے کی قیمت جو ہے وہ لوگ چیئرمین سینٹ کے طور پہ وصول کرتے ہیں بند کے۔ چلے انہی دلچسپ اور اہم معلومات کے ساتھ کلوز کرتے ہیں۔ آپ سبھی کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔